बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले जो फैसल चौधरी साहब ने इमरान खान साहब के हवाले से बाहर आके चीज़ें बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बड़ा मुतालबा इमरान खान साहब ने किया और वो बड़ा मुतालबा ये है कि बंद लिफाफा खोलो। ये जो बंद लिफाफा है ये वो मामला है जो बरतानिया के अंदर नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में तय पाया था। इसको ज़रा आप समझें, ये करप्शन का मामला नहीं है, हुकूमत इस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इमरान खान की या उसकी बीवी के अकाउंट के अंदर 1 रुपया नहीं गया, ना उन्होंने इसमें से एक धेला भी लिया है। और मलिक रियाज ने बेशुमार पाकिस्तान के अंदर जो है वो काम किए हैं चैरिटी के। अब आप उसको अच्छा समझें, बुरा समझें, नीयत समझें, बदनीयती समझें, ये आपके ऊपर मुनहसर है। लेकिन मलिक रियाज ने फ़ौज के साथ भी किया है, हुकूमतों के साथ भी किया है, शख्सियात के साथ भी किया है, इदारों के साथ भी किया है, खुद भी किया है। वैसा ही मलिक रियाज का एक प्रोजेक्ट ये भी है और यहाँ पे उसने अपनी ज़मीन डोनेट की थी और उसके बाद दूसरा मामला आया था। अब ज़रा समझे कि नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, उसके और मलिक रियाज के बीच में एक चीज़ तय पाती है और नौबत इसलिए आती है कि मलिक रियाज का बेटा नवाज शरीफ के बेटे से दुगनी कीमत के ऊपर प्रॉपर्टी खरीद लेता है। तो वहाँ उनके कान खड़े हो जाते हैं और उसके ऊपर जो है वो वहाँ पे जब पैसे को चेक किया जाता है तो वो कहते हैं जी मशकूक ट्रांजैक्शन हैं, जो पैसा दुबई से आया। अब मशकूक ट्रांजैक्शन का जब मामला होता है तो मलिक रियाज उनके साथ डील शुरू करते हैं। तो बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के साथ मलिक रियाज इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जी मैं पैसा वापस पाकिस्तान ले जाता हूं, आप जो है वो इस मामले को यहीं पे रोकते हैं। अब मलिक रियाज के ये मामला रोकने की वजह से नवाज शरीफ के बेटे को भी फायदा हो जाता है, यानी किसी सवाल जवाब की और गुंजाइश नहीं रहती। नेशनल क्राइम एजेंसी और मलिक रियाज के बीच में बंद लिफाफे में तय हो जाती है चीज़ें और वो पहुंच जाती है पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास दो रस्ते थे, या तो ये पैसा पाकिस्तान की गवर्नमेंट वापस मंगवा लेती कि ठीक है जी आप दोनों का जो मायदा हो गया हम तस्लीम कर लेते हैं, ये पैसा पाकिस्तान को आप वापस पहुंचा दें या मलिक रियाज को पाकिस्तान में वापस आने दें। मलिक रियाज ने ये कह दिया कि जनाब ये पैसा वापस आएगा पाकिस्तान में तो मेरे ऊपर जो जुर्माना आया था मैं वो अदा कर दूंगा, जो पैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मेरे जिम्मे डाले हुए मैं वो पैसे अदा कर दूंगा। अदरवाइज अगर आपने केस करना है तो आप केस कर दें। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत केस करती है तो पाकिस्तान की हुकूमत को पाकिस्तान में और बरतानिया में केस लड़ना पड़ना था, फिर उसके जीतने और हारने के इम्कान भी थे, उसके ऊपर खर्चा भी होना था। और पहले भी कुछ $100 मिलियन पाकिस्तान जो है वो इसमें पैसा खपा चुका है बकौल इमरान खान साहब के। अब वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपको पसंद नहीं है ये डील, ये पैसा वापस आया और वापस आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में गया, अगर आपको ये डील पसंद नहीं है तो खोलो फिर थैला। यानी शहबाज शरीफ की हुकूमत आती है, शहबाज शरीफ उस लिफाफे को खोलता ही नहीं है। काकड़ की हुकूमत आती है, वो भी नहीं खोलता। अभी फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, यानी उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर जो एग्रीमेंट मलिक रियाज और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के माबैन हुआ, उस एग्रीमेंट को पढ़े बगैर इस केस का फैसला कैसे आ सकता है? एक बड़ा सवाल यह है। और अगर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इमरान खान साहब के ऊपर केस बनाना है तो गवर्नमेंट खाली वजीर आजम नहीं होता, यह फैसला कैबिनेट का था और कैबिनेट में इतने सारे वजीर थे, उनमें से किसी को भी नहीं पूछा गया, किसी एक को भी फिक्स नहीं किया गया। और इमरान खान की बेगम जिनका कैबिनेट से कोई ताल्लुक नहीं था उनको जनाब इसके अंदर फिक्स कर दिया गया है। अब ये इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब आप इसको चेक कर लें और इसको लिफाफे को खोलें। अब ये हाई कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा तो ये इसी तरह वहां पे होगा। हाई कोर्ट में जल्दी जल्दी 2 जजेस जो है वो पहुंचा दिए गए हैं। मैंने थोड़ा सा पहले आपको एक बात बताई थी कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट तब तक इमरान खान के खिलाफ अलकादर यूनिवर्सिटी वाला फैसला नहीं आने देगी जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस नहीं पहुंचा दिए जाते। तो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस बकौल सहाफ़ियों के वो ये बता रहे हैं कि ये जजेस कोई इनकी रेपुटेशन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से दूरी वाली नहीं है, कुर्बत वाली है। तो 2 एस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नज़र जजेस, जिनमें से एक जो है वो राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी सरकारी वकील रहे हैं जब राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर मनशियात वाला मुकदमा बना था। लेकिन कैसी जो है वो बेचारों की बदकिस्मती है और बेबसी है कि उसी बंदे को इन्हें जज लगाना पड़ गया क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट की जो है वो उनकी तरफ से वो बंदा हो सकता है। लिहाजा बहरहाल ये हुआ है कि 2 नए जज पहुंचा दिए गए हैं ताकि इमरान खान साहब की जब अपील आए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो ये इख्तियार फिर आमिर फारूक साहब के पास है कि वो कहाँ पे केस लगाते हैं। तो आमिर फारूक साहब जो है वो अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करके, मैंने रजिस्ट्रार के बारे में आपको पहले बताया हुआ है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, मेरा पिछला एपिसोड जाके पहले वाला देख सकते हैं। मैंने बताया हुआ कि कौन आदमी है, इनका नून लीग से क्या ताल्लुक है और कैसी रिश्तेदारी है और किस तरह ये ताल्लुक निभाते हैं। तो ये जो अब केस लगने जा रहा है, ये केस कोशिश की जाएगी ऐसे जजेस के सामने लगाया जाए, मिसाल के तौर पे जो 2 नए आए हैं, ताकि इमरान खान साहब को इंसाफ मिलने में मजीद ताखीर होती चली जाए। फैसल वाडा ने बिला वजह नहीं कहा। फैसल वाडा इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है और वो फाइलें उठाकर घूमते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा, वो एनी शाहिद हैं कि जब जर्नैल चलते हैं तो वो पीछे फाइलें उठा के चलते हैं। तो फैसल वाडा जिसके हाथ में फाइलें होती हैं उसको ये तो पता होता है ना कि फाइल के अंदर क्या है। बाद औक़ात
تو فیصل واڈا کو پتا تھا پہلے سے اور انہوں نے کہا تھا کہ ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ حل نہیں ہوگا، تو بہت ممکن ہے کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے وہ ایسے ججوں کے سامنے لگایا جائے جو کمپرومائزڈ ہیں، اور دوبارہ سے جو کچھ لوور کورٹ کے اندر ہوا جیل میں وہی دہرایا جائے بعد میں ہائی کورٹ کے اندر بھی۔ بہرحال عمران خان صاحب ڈرے ہوئے نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے۔ یہ فیصل چودھری صاحب نے کلیم کیا، انہوں نے کہا عمران خان صاحب پرعزم ہیں، ان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ کسی پریشر کے آگے نہیں جھکیں گے، انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے۔ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہیں، روایات کے مطابق جو خواتین سیاست میں حصہ نہیں لیتی ان کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، یہاں اخلاق کی گراوٹ آ چکی ہے، خواتین کو بھی ان معاملات میں اب نہیں بخشا جا رہا۔ یعنی بشرا بی بی بہت پرعزم ہیں اور حوصلے میں کھڑی ہیں، انہوں نے عمران خان کا ساتھ دینے کی سہولتیں برداشت کی ہیں۔ یہ فیصل چودھری صاحب نے پورا پیغام عمران خان صاحب کا سنایا کہ ہم اپنے اصول اور نظریے کی خاطر ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہدایت دی ہے کہ 8 فروری کو پورے خیبر پختونخوا سے قافلے پشاور میں جمع ہوں گے اور شٹر ڈاؤن کریں گے۔ تمام صوبوں کے اراکین اسمبلی اور پارٹی عہدیدار یوم سیاہ بھرپور طریقے سے منائیں گے اور ان کی پروگریس رپورٹ کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ القادر ٹرسٹ نہ تو بلاول ہاؤس ہے اور نہ ہی ایون فیلڈ ہاؤس ہے۔ انہوں نے کل القادر یونیورسٹی کے کیمپس سے طالب علموں کو نکالا اور جگہ چھین لی، جس کی میں مذمت کرتا ہوں۔ پنجاب حکومت کی پولیس کے ذریعے وہاں پر جو بدماشی کی جا رہی ہے اس کو روکا جائے۔ یہ یونیورسٹی غریبوں کی امانت ہے، واپس ان تک پہنچا کر دم لیں گے۔ ہم القادر یونیورسٹی کو کسی بھی صورت اہل رائیونڈ اور نواز شریف کی جاگیر نہیں بننے دیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ بند لفافے کو تحقیقاتی ادارے کھول سکتے ہیں اور اسے کھولیں، اس میں کیا لکھا ہے عوام کو بتائیں، اسے پبلک کریں۔ آپ اس لفافے کو کیوں نہیں کھولتے؟ آپ کھولیں اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو۔ پھر جناب وہ کہہ رہے ہیں جی جس طرح کا کل ایک گروپ صحافیوں کا بھیجا گیا اور باقاعدہ پی ایم ایل این کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کو جیل کے اندر داخل کیا گیا، جنہوں نے عمران خان سے وہاں بدتمیزی کرنے کی کوشش کی اور یعنی بڑی عجیب و غریب انہوں نے حرکتیں کی وہاں پہ ان صحافیوں نے۔ بہرحال وہ منہ کی کھا کر آئے ہیں، یعنی پلان کچھ اور ہوتا ہے اور کام کچھ اور ہو جاتا ہے۔ شیخ رشید احمد بھی عمران خان صاحب سے ملے ہیں، ان کے بقول بھی عمران خان صاحب القادر یونیورسٹی کے فیصلے کے بعد بالکل بھی جو ہے وہ بد دل نہیں ہوئے۔ عمران خان صاحب اتنے پریشان نہیں ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اللہ کے اوپر پورا اعتماد ہے، اعتقاد ہے، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت انہیں سرخرو کرے گا۔ یعنی ان کی امیدیں اللہ رب العزت سے ہیں، اور دوسری طرف جو شہباز شریف کی امیدیں ہیں وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہیں۔ شہباز شریف کیا کرتے ہیں میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ گئے تھے جیل کے اندر وہ اب خود گواہیاں دے رہے ہیں کہ عمران خان اپنے خلاف جب فیصلہ آیا تو گھبرایا ہوا نہیں تھا۔ یہ فیصل چودھری صاحب نے ایک صحافی سے سوال کیا، انہوں نے کہا جی وہ بات بتائیں جو آپ نے مجھے بتائی تھی، تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ جب عمران خان کو فیصلہ سنایا جا رہا تھا تو عمران خان کے چہرے پہ پریشانی یا گھبراہٹ بالکل نہیں تھی، لیکن جب ان کی اہلیہ کو سزا دی جا رہی تھی تو ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ تو یہ تو کسی بھی غیرت مند آدمی کے ساتھ یہی ہوگا۔ یعنی عمران خان واز ایکسپیکٹنگ کہ ٹھیک ہے مجھے آپ جتنا مرضی مارو، یار گھر کی خواتین کو تو نہ مارو نا۔ اس لیول تک تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں آئی تھی کہ عورتوں کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا، ان کو جیلوں میں بھرنا شروع کر دیا، اور جن عورتوں کا تعلق نہیں ہے سیاست سے، یعنی جو عورتیں سیاست میں آتی ہیں، کرپشن کرتی ہیں، بے ایمانی کرتی ہیں، ان کو تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ایک سیاستدان کو دبانے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے اور اس کو ڈیل پر مجبور کرنے کے لیے آپ اس کی بیوی کو اور اس کی بہنوں کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں، بار بار انہیں جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کے اوپر کیسز بناتے ہیں، تو یہ ایک بڑی نیچ اور گری ہوئی گھٹیا حرکت ہے۔ بہرحال جو لوگ یہ دعوے کر رہے تھے بار بار اور یہ چھلاگے مار مار کے اچھل اچھل کے کہہ رہے تھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کہ بشرا بی بی کی ڈیل ہو گئی، بشرا بی بی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، بشرا بی بی ڈیل کا حصہ ہے، بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئی ہیں، بشرا بی بی عمران خان کو دھوکہ دے رہی ہیں، ان سب کے منہ کے اوپر بشرا بی بی نے کھبے ہاتھ کا تماچا رسید کیا ہے کل۔ یعنی جب فیصلہ آ رہا تھا تو وہ اپنا سامان لے کر پچھلی پیشی پہ بھی اور کل والی پیشی پہ بھی بشرا بی بی اپنا سامان لے کر جیل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی آ کے کہ ٹھیک ہے جناب دیں فیصلہ، میں جاتی ہوں جیل کے اندر، میں یہ جیل بھی کاٹوں گی۔ ویسے انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ وہ ہمت والی خاتون ہے۔ بہرحال جن لوگوں نے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا ان کے منہ کے اوپر ایک تماچا ہے کہ اگر وہ ڈیل کر رہی ہوتی یا وہ خفیہ ملاقاتیں کر رہی ہوتی تو کیا اس طریقے سے گرفتاریاں دے رہی ہوتی؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف ڈیل ہو رہی ہو اور دوسری طرف اس طرح گرفتاریاں ہو رہی ہو۔ ہم نے تو یہ پاکستان کی تاریخ میں چیزیں ہوتی ہوئی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ ناظرین، جو حکومتی اراکین یہ کہہ رہے تھے کہ آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یعنی پہلے وہ ڈینائل میں تھے کہ ملاقات ہی نہیں ہوئی، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جی ملاقات ہوئی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عرفان صدیقی نے کہا دروازوں کے مذاکرات تو پتہ نہیں چلتے یا نہیں چلتے، ڈگی کے جو مذاکرات ہیں وہ پاکستان میں چل جایا کرتے ہیں اور وہ ہم نے چلتے ہوئے دیکھے بھی ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ہماری بساط میں کچھ نہیں ہے۔
یہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف سارے خود ہی کہتے رہے ہیں، عرفان صدیقی نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ یعنی جو حکومت مذاکرات کے نتیجے میں حکومتی مذاکراتی ٹیم کی عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کروانے کی اہلیت، طاقت یا صلاحیت نہیں رکھتی، وہ حکومت کیسے مذاکرات کے اندر یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ اپوزیشن کے حقوق کا تحفظ ہوگا؟ یعنی اس حکومت کے تو پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ خود کہتے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور جب پاکستان تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انگیج ہوتی ہے تو ساتھ ہی کہتے ہیں جی آپ وہاں انگیج کیوں ہو رہے ہیں؟ بھئی آپ کٹ پتلی ہیں، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا تو اپنا اختیار آپ واپس لیں۔ ادھر شہباز شریف صاحب جو ہے وہ دن رات جوتے پالش کر رہے ہیں، انہیں کبھی بھی انہوں نے عوام کا شکریہ ادا نہیں کیا، کیونکہ عوام تو نے اقتدار میں لائی نہیں۔ وہ جب شکریہ ادا کرتے ہیں آرمی چیف کا اور فوج کا کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا پورا انحصار فوج کے اوپر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور فوجی قیادت کے اوپر ہے، عوام کے اوپر ان کا بالکل کسی قسم کا انحصار نہیں ہے۔ ان میں تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، لیکن کیا ان میں اتنی اخلاقی جرت ہے کہ یہ صرف ایک آواز دے کر یہ پوچھ لیتے آرمی چیف سے کہ جناب آپ وزیر اعظم کی اجازت کے بغیر کیوں ملے، یا کیا وزیر اعظم کی اس میں اجازت شامل تھی یا نہیں شامل تھی؟ یعنی شہباز شریف نے تو ثابت کیا جناب کہ جوتے پالش پرو میکس ہیں وہ، اور وہ ٹکا کے جو ہے وہ جوتے پالش کر رہے ہیں۔ آرمی چیف بھی حیران ہوتا ہوگا بیچارہ کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب اتنے زبردست جوتے پالش کیے جائیں گے تو کس کا دل کرے گا کہ نوکری چھوڑ کر جائے؟ سب چاہیں گے کہ ان کو مزید ایکسٹینشن مل جائے۔ پاکستان تحریک انصاف اچھی طرح جانتی ہے کہ یہ جتنے بھی مذاکرات ان کے ساتھ کیے جائیں یہ ایک طرح کی ان کے لیے فیس سیونگ ہے، اور یہ ایک تھوڑا سا ماحول بنا ہوا ہے مذاکرات کا، ورنہ پاکستان تحریک انصاف یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ فارم 45 اصلی جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، جو ظلم جبر اور فسطائیت جو کچھ بھی پاکستان میں ہوا وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جانتی ہے، انہی کے پاس ہے سارا کچھ۔ تو انہی کے ساتھ بات کرنی ہے نا کہ جی آپ سیاست کے اندر اپنی مداخلت کم کریں اور واپس جائیں۔ پچھلے ویلاگ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ ڈیل اور مذاکرات میں فرق کیا ہے۔ اب نواز شریف کو سمجھ آ گئی ہے کہ کسی طرح ان مذاکرات سے نکلنا ہوگا، اور کچھ ذرائع اس بات کا بڑا کلیئرلی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے حکومتی ٹیم کو مذاکرات ناکام کرنے کا ٹاسک دے دیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات چلتے رہے تاکہ سامنے فیس سیونگ بھی رہے نا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنی جان چھڑانی ہے عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے جو بھی چیزیں طے کر دی ہے کچھ سامنے بھی تو ہونا، لہذا وہ چاہتے ہیں مذاکرات چلتے رہے۔ اب نون لیگ ان مذاکرات سے بھاگ رہی ہے اور فرار کے راستے ڈھونڈ رہی ہے، لگاتار ڈھونڈ رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ ایک دوبارہ سے مذہب کارڈ کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی ایک پرانی عادت ہے کہ جب کوئی بھی کارڈ کام نہیں کرتا تو یہ مذہب کارڈ استعمال کر دیتے ہیں اس بندے کے خلاف۔ مجھے ایک ڈی آئی جی نے یہ بات بتائی تھی، ریٹائرڈ ڈی آئی جی ہے، اس نے کہا جی مجھے بہت دھمکایا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، جب میں نہیں مانا تو فائنلی انہوں نے مجھے دھمکی لگائی، تو پھر آپ کے اوپر توہین مذہب تو لگ ہی سکتی ہے نا۔ وہ کہتا ہے اس بات سے میں ڈر گیا تھا اور میں پریشان ہو گیا تھا، میں نے ان کو شو نہیں کیا، لیکن میں نے سوچا کہ یہ کس لیول تک چلے گئے ہیں، کیونکہ یہاں تو کوئی بھی کسی کو گولی مار کے، کوئی کانسٹیبل اٹھے اور اٹھ کے گولی مار دے اور مار کے کہتے جناب کہ اس نے گستاخی کی تھی، تو پھر کون سنے گا؟ وہاں نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مولوی آتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ تو جناب یہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ بھجوایا گیا جیل میں، اس نے جا کر پوچھا خان صاحب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ اس سے آگے کیوں نہیں کہتے؟ بھئی عجیب و غریب بات ہے۔ عمران خان صاحب نے ناموس رسالت کے لیے پوری دنیا میں آواز اٹھائی۔ عمران خان صاحب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کئی مرتبہ کہا کہ جب تک کہ محمد رسول اللہ آپ نہیں کہتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی آپ نہیں مانتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک درجن مرتبہ عمران خان نے یہ بات کی ہے۔ اقوام متحدہ میں جا کر انہوں نے آواز اٹھائی ہے، OIC کے اندر عمران خان نے آواز اٹھائی ہے۔ اسلامو فوبیا کا معاملہ ہو یا ناموس رسالت کا معاملہ ہو، سب سے زیادہ زوردار طریقے سے اگر کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر عالمی سطح پہ بولا تو وہ عمران خان ہے۔ پاکستان میں یہ سعادت کسی اور کے حصے نہیں آئی۔ وہ عمران خان جو مدینہ میں جاتے ہی ننگے پاؤں چلتا ہے، میں کوئی مذہب کارڈ کی بات نہیں کر رہا، لیکن جب اس کے خلاف آپ اس چیز کو استعمال کریں گے، پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر گولیاں چلائی ہیں یہی حرکت کر کے گندی، تو جب آپ دوبارہ استعمال کریں گے تو میں فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ آدمی میری نظر میں آپ سے بہتر عاشق رسول ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس کی بہت کلیئر اس کے سٹیٹمنٹس ہیں عمران خان صاحب کے۔ تو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے ایک پوری کی پوری نظم لکھی تھی، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح کے ذہنی بیمار اس دور میں علامہ اقبال کو بھی یہ باتیں کرتے ہوں گے۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ جواب شکوہ لکھا تو ان کے اوپر بھی بڑے فتوے داغے گئے تھے۔ یہ اسی طرح کے منافق اور فراڈیے لوگ آج کے دور میں بھی موجود ہیں، اور یہ لگاتار مذہب کو بطور ایک ہتھیار استعمال کرتے آئے ہیں اور مزید استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی اس سوال کو اگر کیا گیا ہے، جس نے بھی کیا ہے اس کو ایک دفعہ شیشے میں دیکھ کر سوچنا چاہیے کہ یار یہ میں نے کیا کیا،
یہ کیا حرکت کی ہے؟ میں نے ایک آدمی کی جان کو میں خطرے میں ڈالنا چاہتا ہوں صرف اور صرف ایک گندی گھٹیا سیاست کے لیے؟ کیا اب لوگوں کے ایمان کے امتحان اس قسم کے لوگ لیں گے؟ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے، اور علماء اس کے اوپر بات بھی نہیں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں علماء کو کھل کر آنا چاہیے اور کھل کر اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی روکی جائے۔ ویسے وزیر اطلاعات نے بھی کسر نہیں چھوڑی، سرکاری مولوی لے کر بیٹھ گئے عمران خان صاحب کے خلاف ایک مذہبی نوعیت کی پریس کانفرنس بھی کر دی۔ سید خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی ان کے سینئر رہنماؤں میں سے ایک، انہوں نے بھی اب تسلیم کر دیا ہے، یعنی فضل الرحمان نے تسلیم کیا، مفتاح اسماعیل نے تسلیم کیا، شاہد خاقان عباسی نے تسلیم کیا، جاوید لطیف نے تسلیم کیا، بے شمار اور لوگوں نے، ساری پولیٹیکل پارٹیز کے انہوں نے تسلیم کیا، اختر مینگل نے تسلیم کیا، نون لیگ نے تسلیم کیا، پیپلز پارٹی نے تسلیم کیا۔ اب خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت گرانا ہماری غلطی تھی، ہمیں تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف نہیں لانی چاہیے تھی۔ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے بہکاوے میں آ گئے جنرل باجوہ کے، اور انہوں نے یہ گندا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا جی وفاقی حکومت مدت پوری کرتی ہے یا نہیں اس کا مجھے علم نہیں ہے، نون لیگ کے اپنے وزراء اور ان کے اپنے اراکین اسمبلی خود ہی اپنی حکومت سے بہت پریشان ہیں، اور اب اس صورتحال میں مقبولیت کے جھوٹے جھنڈے گاڑنے کے لیے مریم نواز نے پنجاب میں ڈرامے شروع کر دیے ہیں، یعنی وہ اس عہدے کے لیے ایک ڈسگریس بنتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اس کو پنجابی میں کہتے ہیں شودھا پن، یعنی جو کوئی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو نودولتیے کہتے ہیں، اچانک نئی نئی دولت آ جائے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، دکھاوا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایسی عجیب و غریب شودھا پن اور عجیب و غریب حرکتیں مریم نواز جا کے وہ کالجز کے اندر کریٹ کر کے نا تعلیمی اداروں میں وہ یہ کر رہی ہیں۔ اب سیالکوٹ کے تعلیمی ادارے میں گئی، وہاں دو لڑکیوں کے ساتھ ڈرامہ کیا، ایک کے ساتھ ڈرامہ کیا آ جاؤ آ کے میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ، ڈرامہ نمبر 1۔ ڈرامہ نمبر 2 کیا کہ میرے ساتھ جفی ڈال لو، اور وہ بچی رونا شروع ہو گئی۔ اب حسنین ہے جی نیا پاکستان والا، یہ بڑا زبردست رپورٹر ہے، اس نے مسلم لیگ نون کو بڑا بے نقاب کیا بہت ساری جگہ پہ۔ تو حسنین نے اس اوور ایکٹنگ کا پول کھول دیا، انہوں نے بتایا جی کہ اوور ایکٹنگ کے لیے یہ دونوں لڑکیاں گجرانوالہ سے سیالکوٹ بلائی گئی تھیں، یعنی ان دونوں لڑکیوں کا اس تعلیمی ادارے سے تعلق نہیں ہے، ان کو کہیں اور سے بلوا کے کہیں اور بٹھایا گیا کہ مریم نواز کے سامنے ڈرامے کرنے ہیں، پورے سیالکوٹ میں کوئی ڈرامے باز ہمیں اویلیبل نہیں ہے، وہاں سے آ جاؤ۔ تو وہ حسنین یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمنا نصیر نامی لڑکی کو بلایا گیا، اس کا والد نصیر ہے اور اس کی اماں جو ہے لڑکی کی وہ مسلم لیگ نون کی پولنگ ایجنٹ رہی ہے ہمیشہ سے۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ لڑکی کو اور اس کی کزن کو بلوایا گیا، اور لڑکی کو مریم نواز نے کہا کہ پیچھے سے آؤ آ کے میری کرسی پہ بیٹھ جاؤ، یہ ڈرامہ اس کے ساتھ کیا، اور اس کی کزن کو اپنے گلے لگایا اور اس نے رونے کی بہت اچھی ایکٹنگ کی ہے۔ اب یہ 10 کیمرے ساتھ لے کر ادھر کیمرے ادھر کیمرے ادھر کیمرے، اینگل بن رہے ہیں، جفیاں ڈل رہی ہیں، سلو موشنز بن رہے ہیں۔ وہ یار یہ حکومت چل رہی ہے پنجاب کی، ان کو لانے والے بھی سوچیں کہ کیا نمونے آپ نے قوم کے اوپر مسلط کر دیے ہیں۔ یعنی ایک تو جھوٹے فرائیڈے بے ایمان فارم 47 جعلی آپ نے ان کے ہاتھ میں دیا، اوپر سے یہ سیریس ہو گئے، اور سیریس ہو کے بھی انتہائی غیر سنجیدہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ اس عہدے کی ڈسگریس ہو رہی ہے۔ عثمان بزدار ان سے بہت بہتر تھا، مجھے یہ کہنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔